अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, मुल्क जी मईशत जी जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई अबतर आहे। जेतोणीकि IMF खां जेका किस्त ईंदी, उमेद इहा ज़ाहिर कई पई वञे त उन बैदि वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, उनखां अलावा मिडल ईस्ट जा जेके मुल्क आहिनि उन वटां ॿियो हिकिड़ो कर्ज़ु अची सघे थो, जंहिं सबबि मुल्क जी जेका मईशत आहे उहा बहितर थी सघे थी ऐं जेको डॉलर आहे जेको मथे वञे पियो उहो घटि थी सघे थो। जॾहिं त डॉलर जी जेका वैल्यू आहे ऐं रुपए जी क़दुरु कुझु बहितर थियणु शुरू थी आहे। ऐं हाणे ॾिसिजे त बाक़ी जेको पाकिस्तान खे उमेदु आहे IMF खां अलावा बाक़ी दोस्त मुल्कनि खां, चाइना खां बि किस्त अची वई आहे ऐं IMF वारे हिन अमल खां पोइ जेको मिडल ईस्ट ऐं ॿियनि दोस्त मुल्कनि खां पैसो ईंदो त पाकिस्तान जी जेका मईशत आहे उहा बहितर थी सघे थी। जॾहिं त मौजूदा जेका हुकूमत आहे उहा चवे थी त सूरत हाल अहिड़ी आहे, मुआशी सूरत हाल अहिड़ी आहे जंहिं सबबि हू रिलीफ ॾियण खां क़ासिर आहिनि, पर इन सॼे मामले ते हू क़ाबू पाए सघनि था। जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन इमरान ख़ान साहब हुकूमत ते तनक़ीद कई आहे ऐं चयो आहे त जेका मौजूदा हुकूमत आहे माज़ी में हुन ते तनक़ीद कंदी, पर हाणे साॻिया अमल कनि पिया जेके असां ते हू तनक़ीद कंदा। ऐं हुनजो चवणो हो त हू महीने ॾेढ में जेको इहो मामिलो आहे लॉन्ग मार्च वारो हो उहो वठी अची सघे थो। जॾहिं त सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त आहे, इन ते फ़ैसिलो ईंदो ऐं इहे मथां ईद आहे, ईद खां पोइ हू वाज़िह लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ऐलान कंदा। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदा। असांखे जॉइन कयो आहे नवाबज़ादा इफ़्तिख़ार अहमद साहब, जेको क़ौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो MNA आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻुवान आहे। अस्सलाम वालेकुम नवाबज़ादा साहब। वालेकुम सलाम। नवाज़ा साहब, ये बताएं कि इकानमी की सूरत हाल आपके सामने है। हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, ज़ाहिर जस्टिफिकेशन तो गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अवाम पे जो बोझ पड़ा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। यही बातें पहले आप करते थे जब अपोजिशन में थे, और PTI जो मजबूरियां बताती थी वही मजबूरियां मौजूदा हुकूमत भी बता रही है। तो अवाम परेशान भी है और जस्टिफिकेशन भी कोई नज़र नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात वजह है, मगर आप ये देखें कि हम इस दलदल में फंसे कैसे हैं कि ये इनकी नाअहली की वजह से जब आलमी मंडी में रेट ऊपर जा रहे थे तो उस वक्त इन्होंने उसका 10 रुपए रेट गिराया, और फिर जो उनके साथ ये पेट्रोलियम लेवी लगाने का जो था मायदा था वो इन्होंने उसे वो किया। फिर अपना इसका बिजली का जो है उसका रेट इन्होंने गिराया। तो वो सारी चीजें थी जिसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। फिर आलमी मंडी में अगर अल्लाह करे कि यूक्रेन और इनका रशिया का कोई हो जाए पैचअप, तो इंशाल्लाह ताला ये आलमी मंडी में कीमतें गिरेंगी तो उसका फायदा आवाम को ही जाएगा। तो ये गवर्नमेंट तो बिल्कुल इस चीज पर है कि हम आय रिलीफ देने के लिए थे, और हमारी कोशिश है कि हम रिलीफ दें, मगर साथ साथ हमें उन चीज़ों को भी कवर करना है जो साबका गवर्नमेंट से गलतियां हुई, जिससे IMF और बाकी हमसे नाराज हुए। तो उन चीज़ों को भी हमें कवर करना है। स्टेट के मुआहदे हैं, हम उनसे मुकर नहीं सकते कि उसमें जो हमारे ग्रांटर्स हैं जिन्होंने हमारे पास अरबों रुपया सिक्योरिटी के तौर पर रखवाया था, सऊदी और दुबई और चाइना वगैरह ने, अब आपने देखा कि चाइना का भी बड़ा सिम्पैथेटिक हमारे साथ रवैया है। वो भी चाहते हैं कि हम इन क्राइसिस से निकलें। उन्होंने भी जो हमारे लोन वगैरह रोके हुए थे चेयरमैन बिलावल साहब के जाने के बाद, बात करने के बाद, वो भी उन्होंने वो कर दिए, रिलीज कर दिए पैसे। कल ये भी एक अच्छी उनका वो था। और फिर सऊदीया और दुबई ने भी एक अच्छा अपना वो दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारी कोशिश होगी कि हम इन क्राइसिस से भी मुल्क को निकालें और लोगों को रिलीफ की तरफ भी जाएंगे। नवाज़ साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि ये जो बोझ अभी पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से हुआ है उसका कोई जो गरीब तबका है उसको हम रिलीफ देंगे, लेकिन अभी तक वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, वो चीज़ें मेटेरियलाइज अभी तक नहीं हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर पैकेज दिया भी जाए तो ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है, खाने पानी की चीज़ें जो हैं वो भी महंगी हो जाती हैं, तो वो ये रिकवरेबल चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं?
جی دیکھیں، ایک تو ہے جو گورنمنٹ جس پہ کام کر رہی ہے، ٹارگٹ سبسڈی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہم نے مختلف چیزیں رکھی ہیں، جس میں ہم نے ایک تو غریبوں کے لیے راشن کا بھی رکھا ہے، یوٹیلٹی سٹورز پہ بھی قیمتیں کم کرنے کا رکھا ہے. پھر ہم نے موٹر سائیکل اور رکشے والوں کے لیے بے نظیر پیٹرول کارڈ کا بھی کر، یہ سب چیزیں پائپ لائن میں ہیں. اور نادرا کا ڈیٹا سے اور بی آئی ایس پی کے ڈیٹا کو اکٹھا کر کے ہم اس کے اوپر سارا ورک کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بڑی گاڑی والا، 1-2 کروڑ کی گاڑی والا بھی وہی سبسڈی لے رہا ہے جو موٹر سائیکل والا لے رہا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کوشش کہ جو بڑا ہے امیر لوگ ہیں ان سے سبسڈی ختم کی جائے اور غریب کو اس کی سبسڈی دی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جلد اس کے اوپر آئندہ دنوں میں آپ کو بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. نوازت صاحب، آپ نے یوٹیلٹی سٹورز کی بات کی، تو ظاہر ہے یوٹیلٹی سٹور کا جو نیٹ ورک ہے وہ ہمارے دیہاتوں تک نہیں ہے، چھوٹے شہروں تک نہیں ہے. تو یوٹیلٹی سٹور کا جو فائدہ ہے وہ بالکل محدود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرنل اگر کھانے پینے کی چیزوں کے کم سے کم قیمتیں کم کی جائیں تو اس سے عام آدمی ڈائریکٹ وہ بینیفیشری ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کراچی کے اندر بھی پی ایم صاحب پچھلے دنوں گئے تو انہوں نے چیریٹی اسٹورز کی تعداد بڑھانے کا کیا، وہاں پہ اعلان کیا. اور اب ہم باقی پورے ملک میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسے یونین لیول تک یوٹیلٹی اسٹورز کو لے کر جائیں تاکہ انہیں ریلیف مل سکے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے کچھ سخت اقدامات تو اٹھائے ہیں، مگر اس کا اب فائدہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے ڈالر میں کمی آ رہی ہے، ڈالر کے ریٹ میں آج بھی آپ دیکھیں 3 روپے کچھ پیسے ڈالر نیچے آیا ہے. تو اسی طریقے سے باقی عالمی دنیا میں یورپ، امریکہ وغیرہ بھی، باقی ممالک بھی، چائنا بھی، سب سعودی عرب وغیرہ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نئے اگریمنٹس کریں اور نیا وہ کریں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی. اچھا، یہ تو صورتحال ہو گئی مہنگائی کی. نوازت صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے تو لانگ مارچ کر لیا، دوسرے فیز کی ایک مرتبہ پھر دوبارہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1.5 ماہ کے اندر کوئی اہم اعلان کریں گے، اور 1.5 ماہ کے بعد پھر دوبارہ اسلام آباد کی طرف وہ لانگ مارچ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری لانگ مارچ کے لیے مواد مکمل ہے، عوام بے چین ہے، جس کو بھی امید تھی اس حکومت میں امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ ان کے جو اقتدامات ہیں وہ بالکل عوام کے خواہشات کے مطابق نہیں ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا دوسرا جو فیز ہوگا کہ وہ کوئی ہو سکتا ہے نتیجہ خیز؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب وہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ اپنے ووٹر کو اور اپنے جو ان کے سپورٹرز ہیں ڈائی ہارڈ، انہیں وہ کسی نہ کسی اس میں مصروف رکھنا چاہتے ہیں. جبکہ اپنی پوزیشن یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں نے بیل بیفور اریسٹ کرائی ہوئی ہیں، اور خان صاحب نے بھی تو راہداری بیل بھی لی ہوئی ہے 21 دن کی. اب بھی جب وہ کوئی ایڈریس کرنا ہوتا ہے یا جب کوئی مہنگائی کے خلاف مارچ، تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مارچ کریں، خود وہ بنی گالا میں بیٹھے رہتے ہیں، وہیں سے بیٹھے ہوئے ایڈریس کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مارچ کی طرف آئیں. ہاں، یہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہمیں سپریم کورٹ یہ شیلٹر مہیا کرے کہ ہمیں کچھ نہ کہا جائے اور ہمیں تحفظ فراہم کرے سپریم کورٹ، تو پھر ہم مارچ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کسی ایسا کوئی فیصلہ دے جو ملک میں شر یا انارکی کی طرف ہم لوگ جائیں، کہ جو پہلے بھی انہوں نے جس طرح ڈی چوک میں حرکتیں کی یا معاہدے کی خلاف ورزی کی. اور خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے ایم این ایز کے ساتھ اسمبلی میں آ کر بیٹھیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں اور اپنے حلقوں کی نمائندگی کریں. ان کے حلقوں پہ وہاں پر لوگوں کے جو مسائل ہیں اس سے آ کے اسمبلی میں ڈسکس کریں، کیونکہ یہی ایک فورم ہے 22 کروڑ عوام کا جہاں پر آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے حق کی، ان کے مسائل کی بات کر سکتے ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی خان صاحب کو 14 میں بھی یہ بڑی لیٹ خیال آیا، مگر پھر خیر انہوں نے مہربانی کی، استعفے دینے کے باوجود وہ واپس تشریف لے آئے. اب بھی میرا خیال ہے ان کی پارٹی کے اندر یہ چیز
جو ہے بڑی تیزی سے لوگوں میں یہ احساس ہو رہا ہے ان کے ایم این ایز میں. اب پچھلے دنوں ان کے ایک جان جمالی صاحب اور ایک دو اور ایم این ایز بھی واپس آئے ہیں اسمبلی کے اندر. ہم نے ویلکم کیا اور اسی طرح اوروں کا بھی سن رہے ہیں کہ وہ بھی اسمبلی میں آنا چاہ رہے ہیں. اور خان صاحب کے اوپر بھی پریشر ہے کہ ہمیں اپنا اسمبلی میں بیٹھ کے رول ادا کرنا چاہیے, اپنے حلقوں کی ہمیں نمائندگی کرنی چاہیے. نوازہ صاحب, پہلے تو عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت اپوزیشن سے کوئی ان کی مشاورت نہیں ہوتی تھی, نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو ابھی یہ گڈ سائن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ معیشت کے حوالے سے جو بحران ہے اس پہ ہم مل بیٹھ کے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں. اس طرح کا وزیر اعظم کا بیان ہے. آپ کیا اس وزیر اعظم کے بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ امید کرتے ہیں کہ خان صاحب بھی اس پہ سوچے گا یا کوئی رسپانس آ سکتا ہے, یا ان کے جو مزاج ہے وہ اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہیں؟ دیکھیں, جب خان صاحب اقتدار میں تھے تو پہلے دن اسمبلی کے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر موجودہ وزیر اعظم صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے آفر کی تھی مساق معیشت کی نے, اور اکانومی کے چارٹر پہ انہیں کہا تھا کہ آئیں ہم مل کر, پالیٹکس ہماری چلتی رہے گی, ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز بھی لڑیں گے, پالیٹکس بھی کریں گے, ہم اس اختلاف میں ہم سارا, مگر اکانومی جو ہے اس کے اوپر ایک کر لیں تاکہ ہمارے ملک کا ایک ساکھ باقی رہے. جو عالمی ادارے ہیں وہ ہمارے پر ٹرسٹ کریں, یہاں پر کوئی آئے کوئی جائے, ان کے جو معاہدے ان کی چیزیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. مگر خان صاحب نے اس وقت توجہ نہ دی. جو ان کے ارسطو تھے جس نے بیڑا غرق کیا ہماری ساری اکانومی کا, وہ میرے خیال ہے ان میں جو ہے جو سب سے نالائق ترین آدمی تھا ہے وہ ان کی اپنی جماعت میں, وہ میرے خیال ہے سب سے زیادہ قابل ترین آدمی بھی وہی تھا, اور اس نے بیڑا غرق کیا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہر بجٹ پر انہیں اپنا یہ بدلنا پڑا, وزیر خزانہ بدلنا پڑا, اور ہر وزیر خزانہ نے آ کے بجٹ دیا اور اس کے بعد وہ ناکام ہوا. پھر دوسرا وزیر خزانہ, اسی طرح ہر اس کے بعد انہیں یہ سارا ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. اب بھی اگر خان صاحب اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں اور یو ٹرن نہیں لیتے تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم تو پہلے ہی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اسمبلی کے اندر, آپ آ کے اپنے لوگوں کی, اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں اور آئیں وہاں پر بیٹھ کے ان مسائل پر ہم بات کریں. جو چیزیں ہیں ہمیں کوئی ہمارے لیے انا نہیں ہے, خان صاحب کے لیے انا تھی. اب خان صاحب کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک زرداری صاحب کے ساتھ کس مسئلے پہ بیٹھ کے بات کرتے, کیونکہ خان صاحب تو کبھی کرکٹ کے گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکلے, ڈریسنگ روم سے باہر ہی نہیں نکلے. ان کی گفتگو, اب ظاہر سی بات ہے کہ زرداری صاحب نیشنل پالیٹکس پہ یا انڈیویجل پالیٹکس پہ بات کریں گے یا باقی معاملات پہ, خان صاحب تو اس کے بارے میں زیرو ہیں. اگر بلاول صاحب بات کریں گے تو انہیں وہ ان کے لیول پہ وہ ایک کمپلیکس تھا جو انہیں روکتا تھا کہ بھئی میں اپوزیشن کے ساتھ کس طرح بیٹھوں, اور وہ پھر بہانہ کرتے تھے کہ جی چورو ڈاکو اس قسم کی باتیں کر کے. اب اگر ان میں یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں, جی آئیں آ کے اسمبلی میں بیٹھیں اور ملک کے لیے جو یہ سنگین خطرات ہیں انہیں مل بیٹھ کر ہم حل کریں. ٹھیک ہے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر سینداس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے شیخ انیس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ شکایت تو پہلے اس وقت جب آپ حکومت میں تھے اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہی عمل انہوں نے دہرایا جو آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, اس کو تو ہمارے ساتھ تقابل کرنا بھی میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. ہم تو لیوی زیرو کر دی تھی, سیل ٹیکس زیرو کر دیا تھا, عوام کو ریلیف دیا تھا. ہم پاکستان کی تحریک کی واحد حکومت ہے جس کے اوپر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ عمران خان غریب عوام کے لیے سوچ رہا تھا, ان کو سبسڈی دے رہا تھا چیزوں کے اوپر. ہم نے پیٹرول 145 روپے کا ڈیزل اور 150 روپے کا پیٹرول بیچ رہے تھے, انہوں نے تو آ کر دبائی بھیج دی. ہم نے تو 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں کی,
لیکن میں بے حسی کے اوپر لوگوں کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں, ان کے لانے والے سہولت کاروں کے اوپر حیران ہوں کہ بھائی آپ نے اگر پاکستان میں نہیں بھی رہنا تو جو یہاں 22 کروڑ عوام ہے, جو غیور عوام ہے, اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا کھلواڑ کیا, اس کے ساتھ یہ کون سا آپ نے زیادتی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, مطلب کہ اندھوں کو بھی نظر آتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں رجیم چینج سازش سے جو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہے وہ ہمارے دشمن انڈیا کو محسوس ہوئی ہے, اسرائیل کو خوشی محسوس ہوئی ہے, وہ گستاخ رسول خوشی منا رہا ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے مفادات اور رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کے مفادات دونوں اپوزٹ ہیں. پاکستان میں جس قدر ظلم اس وقت ہوا ہے, آپ مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھے کہ کیا اس سے پہلے بھی پاکستان میں ایسا ظلم ہوا ہے؟ 84 روپے پیٹرول, 116 روپے ڈیزل آپ نے بڑھا دیا ہے. ایسا کب تاریخ کے اندر ہوا ہے؟ اور اوپر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا کوئی ایسی بات ہماری نہیں ہوئی تھی, اور اگر ہم معاہدہ کر کے گئے تھے, ہم بھی 2.5 سال آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے ہیں, ہم نے ان کو ڈیل کیا ہے. یہ نااہل اور نکمے جو لوگ ہیں, ان کی اگر نہیں تھی, وہ آپ نے وہ پنجابی کی وہ کہاوت سنی ہوگی, وہ گانا سا تھا جس میں وہ کہتے جی امب چوپن لے گئی تو باغ وچ پھڑی گئی. تو بھائی تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ تم یہ رجیم سازش کرو؟ اگر تمہاری تیاری نہیں تھی, یہ تم تو کہتے تھے کہ ہم 70 روپے لیٹر کے اوپر عوام کو پیٹرول دیں گے. یہ مفتا اسماعیل جو خام خواہ کا وزیر ہے, یہ بھی یہی بات کہتا تھا. یہ تو دیکھیں گور صاحب, اس کے اوپر بات کرنا بھی نا, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت باتیں نہیں ہیں. اس وقت ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کو جس طرف یہ ٹکڑے کرنے کی طرف لے کے جانے کی جو سازش ہو رہی ہے نا, ہمیں اس سے بچانا ہے اپنے آپ کو. یہ انائیں اور ضدیں جو ہے نا, یہ یہیں رہ جانی ہے, تکبر یہیں رہ جانے ہیں. اس وقت پاکستان کو بچانا ہے. اگر آج آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور ہماری یہ 22 کروڑ عوام آج اپنے حقوق کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی, تو آپ ان قریب یہ دیکھیے گا کہ پاکستان جس طرح وہ روس نے بولا تھا کہ کالونی, یہ کالونی سے بھی بدتر ہو جائے گا. ایک تھپڑ مار کے نا انڈیا آپ سے پاکستان لے جائے گا. جو وہ ڈرتے کس بات میں ہیں؟ ہمارے نیوکلیر اثاثوں سے ڈرتے ہیں, وہ ہماری فوج سے ڈرتے ہیں. لیکن جب آپ نے اپنے گندے کرداروں کی وجہ سے, اپنے معاملات کی وجہ سے ملک کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا لا کر کہ آج پبلک کے اندر یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. جو ہمارے سیکورٹی فورسز کے ماؤتھ پیس لوگ تھے, وہ یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا ظلم ہوا ہے. یہ سب کے سوچنے کی لمحہ فکری ہے ہمارے سب کے لیے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ شوکت ترین صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے معیشت کی ایک سمت طے کی ہوئی تھی, ہم نے جو پالیسی بنائی ہوئی تھی, ایون آئی ایم ایف جو پیکٹ کیا تھا اس حساب سے جو ہم نے اکانومی کا اسٹرکچر بنایا ہوا تھا, آ کے انہوں نے وہ اسٹرکچر ڈسٹرب کر دیا. اس وجہ سے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ, یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. بتاؤں گور صاحب, یہ سیکنڈ بات ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ تو ان کو پہلے 30 سال بھی نہیں آئی تھی. اس دوبارہ کیسے سائنسدانوں کو لا کے آپ نے پاکستان سے تجربہ کرایا, اور وہ بھی بے جان لوگوں پہ تجربہ نہیں آپ نے کروایا. آپ نے 22 کروڑ زندہ جاوید قوم, جس قوم کی مثالیں دنیا دیتی تھی, جس کا نظریہ کیا تھا, آپ نے اس کے غیور عوام کے اوپر تجربہ ایسا کروایا کہ آپ نے ان کی زندگیوں کو پستی کی طرف دھکیل دیا ہے. سب سے پہلے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہم لوگ بھی تھے, ہم لوگ ان سے ڈیل کر رہے تھے. ان کو سمجھ اس لیے نہیں آ رہی. یہ اصل میں بیسکلی آئے تھے جن مفادات کے لیے, وہ یہ تھے مفادات ان کے. انہوں نے دیکھیں جو انہوں نے نیب کی ترامیم کی ہیں, جنہوں نے نیب کا قانون جو جس طریقے کے ساتھ اس کی دھجیاں انہوں نے اڑائی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم سے. خواجہ سعد رفیق کو جو چیز سوٹ کرتی تھی اس کے مطابق وہ قانون لایا, وہ اس سے بری. شہباز شریف کو جو چیز سوٹ کرتی تھی وہ بری. مریم کو چیز سوٹ کرتی تھی وہ اس سے بری. زرداری وہ جو فلودے والے اکاؤنٹوں کے اندر جو منی لانڈرنگ ہوئی تھی وہ اس سے بری. آپ یہ دیکھیں 6 کردار ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان سمیت 6 کردار وہ جو کہ ان کے گواہ تھے, جن کے اکاؤنٹس تھے, وہ سارے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. کبھی اتنے حسین اتفاقات اور بھی پاکستان کی قوم میں کسی اور فرد کے ساتھ بھی ہوئے ہیں جو اس مافیا کے ساتھ, اس سیسیلین مافیا کے ساتھ ہو رہا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں آپ ظاہر پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت انہوں نے رجیم تو چینج کی ہے لیکن یہ عوام کا کوئی بھلا نہیں کر سکیں گی, لیکن مسائل سامنے آ رہے ہیں, معیشت کا بھی ظاہر بحران ہے, وہ چیزیں ہیں. تو خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی, اس کے بعد جو دوسرے فیز کی بات تھی, تو وہ ابھی لنگر آن ہو رہا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں گور صاحب, دیکھیں میں آپ کو ایک بات, ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو انصاف کا سب سے اعلیٰ ادارہ ہے. ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کیا ججمنٹ دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صدر پاکستان نے, جو پاکستان کا صدر ہے, ریاست کا سربراہ ہے, وہ تمام اداروں کا بھی سربراہ ہے,
وہ سپریم کورٹ کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ آیا ہم یہ سائفر کی تحقیقات کروائیں, اور ہم پٹیشن دے چکے ہیں پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے اندر کہ کیا آئینی اور جمہوری ہمارا حق نہیں ہے پرامن پروٹیسٹ کا. ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن ان قریب ہم اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. اتنی دیر تک سپریم کورٹ کی بھی انشاءاللہ تعالی ججمنٹ آ جائے گی, اور ہم اگلے فیز میں دیکھیں گے. دیکھیں ہم نے معاملات کو بھی دیکھنا ہے, یہ قربانی کی عید بھی آ رہی ہے, ہم اس کو گزار کر کوئی ایک ایسا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ جو پتہ ہے وہ کپتان نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے, وہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہوگا, کس لیول کے اوپر ہوگا, یہ ان قریب ساری قوم کو پتہ چل جائے گا. شیخ صاحب, سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی نے رجوع کیا ہے, ظاہر سیاسی معاملہ ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرتا تو ظاہر ہے ایک سیاسی پروسیس, کیا سیاسی پارٹی اس کو روک سکتی ہے؟ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا آپ انتظار کریں گے یا عید کے بعد فوراً کوئی اعلان ہوگا؟ دیکھیں جی, سپریم کورٹ کو تو چاروں چار فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ 12 بجے تک رات کو جس دن عدالتیں کھلی تھیں وہ بھی تو سیاسی مسئلہ تھا نا. آپ نے اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کے اوپر جا کے, جبکہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو آپ نے کیا, لیکن ہم چونکہ تنقید کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, لیکن اعتبار ہمارا اور اعتماد پورا سپریم کورٹ کے اوپر. مجھے بہت اللہ تعالیٰ کے گھر میں امید اور یقین ہے کہ سپریم کورٹ حق اور سچ کے اوپر آئین اور قانون کی روشنی کے اندر فیصلہ کرے گی. دیکھیں جب پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر, آپ دیکھیں اس ٹائم کون سی پارلیمنٹ چل رہی ہے, آپ دیکھیں جس پارلیمنٹ کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا, جس کو وہ الٹا ورقہ اگر آپ دے دیں وہ الٹا ورقہ ہی پڑھتا رہتا ہے, اس ملک کے اندر کیا خاک جمہوریت پلے گی؟ اس ملک کے اندر خاک عوام کی خدمت ہوگی جس کا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہو, اور اس کا جس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ شہباز شریف جیسا کرمنل آدمی ہو, جس کے اوپر بے شمار مقدمات ہیں. جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن اس کو آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا, اور اس کے بیٹے کو آپ نے ایک غیر آئینی, دیکھیں زبردستی کی حکومت پنجاب میں آپ نے دی جس کا کوئی تک اور کوئی رخ ہی نہیں بنتا. وہ آج پنجاب کے, اس سے بڑا مذاق آپ پاکستان کی عوام سے کبھی سوچ سکتے ہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں ہم سے جو بہت چھوٹے ممالک ہیں جن کی اکانومی ہمارے سے بھی بری ہے, جو لوگوں کے جہاں رول آف لا ہے ہی نہیں ہے, اس ملک کے اندر بھی کبھی آپ کو ایسا مذاق نہیں ملے گا جو ہمارے ملک کے ساتھ مذاق کیا گیا. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بجٹ پہ پی ٹی آئی نے اعتراض کیا ہے, کیا پی ٹی آئی کوئی شیڈو بجٹ سجیسٹ کر سکتی ہے یا ان کے جو بھی موجودہ حکومت کے اقتدامات ہیں اس کے ہم شیڈو بجٹ دیکھیں اس صورت میں پیش ہوتا ہے, ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے. اصل یہ وہ ناجائز اسمبلی ہے جو کہ زبردستی کے اوپر تھوپی گئی ہے. آپ دیکھیں 15 پارٹیوں کا متنجن بنا کے آپ نے عوام کو دے دیا ہے, اور جو سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے جس کی جڑیں خیبر سے کراچی تک ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. اس گورنمنٹ کے ساتھ تو ہم بات ہی نہیں کر, ہم اس کو گورنمنٹ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو کس چیز کا شیڈو, دیکھیں ہماری جو پالیسیز چل رہی تھی جو شوکت ترین صاحب نے بنائی تھی, جو عمران خان کی دن رات کی محنت سے انہوں نے عوام کو ریلیف دیے تھے, جس طرح ہم لوگوں نے ہیلتھ کارڈ دیا تھا, جس طرح ہم نے کامیاب نوجوان پروگرام دیا تھا, جس طرح ہم نے احساس ایمرجنسی کیش دیا تھا, آج یہ کیا کر رہے ہیں 2000 روپیہ. ابھی تو مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ ان قریب اعلان کرنے والی کہ اس 2000 روپے سے, جس طرح وہ مریم اور شہباز شریف کہتے تھے, اس 2000 روپے سے یہ آرڈر کر دیں کہ آپ قربانی بھی اسی 2000 روپے میں کریں, وہاں سے وہ برائلر مرغیاں لا کے نا 2 سب اس کی قربانی کریں. ان قریب یہ آپ کو یہ بھی کہہ دیں گے. مطلب کہ 2000 روپے ہمارے جتنے پروجیکٹ تھے اچھے جو فلاحی ریاست کی طرف قدم اٹھانے والے پروجیکٹ تھے جسے عام عوام کو, انہوں نے وہ سارے پروجیکٹ بند کر دیے ہیں. ٹھیک ہے شیخ انیس صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہی شو تا نٹھو ایندڑ راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سان گڈ حاضر تھینداسوں. پنहिंजे मेज़बान गौर गांगरो کے اجازت ॾींदा. اللہ حافظ.